अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। आज से 4 दिन बाद एक अहम मार्का होने वाला है और वो 4 दिन के अंदर जो 4 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं और 4 ऐसी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। और उन 4 डेवलपमेंट्स के नतीजे में 3 मार्च को जो डेवलपमेंट होने जा रही है उसको और ज़्यादा सिग्निफिकेंट बना दिया। वो 4 डेवलपमेंट्स कौन सी हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पीटीआई के जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 12 MNAs ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ किया है रब्ता और उन्होंने उनसे कहा है कि हम जो 12 अरकान असम्बली का जो ग्रुप है ये तहरीक अदम एतमाद और सेनेट इलेक्शन में अब्दुल हफीज़ शेख के मुकाबले में आपकी हमायत के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि हमें अगले इंतखाबात के अंदर नून लीग की टिकट दी जाए। अब नून लीग इस सारे मामले के अंदर इम्पॉर्टेंट होती जा रही है और इम्पॉर्टेंट इस वजह से होती जा रही है कि नून लीग अब बन चुकी है एक हॉट केक। और डस्का NA 75 के इलेक्शंस के बाद जिस तरीके से एक ओवरवेलमिंग एटीट्यूड और लोगों की तरफ से फीडबैक मिला है नून लीग को, उसने नून लीग के अंदर एक नई एनर्जी लेवल उससे डेवलप हुआ और इस सारी सूरत हाल के अंदर मरीम नवाज़ एक बहुत ज़्यादा इमर्जिंग लीडर के तौर पर, कद्दावर के लीडर के तौर पर आई हैं सामने। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला क्या है, आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि PDM ने जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट के इंतखाबात में उतारने का फ़ैसला किया था और तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो वहाँ पर यह बात तय पाई थी कि PTI के जो लोग या दीगर जमातों से जो लोग हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सपोर्ट करेंगे और तहरीक अदम एतमाद की सपोर्ट करेंगे, तो उनके मुकाबले में यानी कि अगले इलेक्शन में उनके मुकाबले में PDM में शामिल जमातें अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी। ना सिर्फ ये बल्कि उनको ये भी गारंटी दी, उस पर गारंटी देने की बात हुई थी कि वो रुकन जो यूसुफ रज़ा गिलानी और तहरीक अदम एतमाद में खुलकर साथ देगा तो वो जिस जमात की टिकट चाहेगा उसको उस जमात की टिकट दी जाएगी। अब जब बिलावल भुट्टो के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लाहौर में जाती उम्रा में मरीम नवाज़ साहिबा से मुलाकात की तो वहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनको ये बताया कि PTI के 12 अरकान असम्बली हैं, 12 अरकान असम्बली सेनेट इलेक्शन में और तहरीक अदम एतमाद, ये दोनों सूरत हाल में हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमें नून लीग की जानिब से टिकट दिया जाए और हम नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें। जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह का ये मानना था, उनका उस वक़्त ये राय थी उस मीटिंग के अंदर कि हमें टिकट देने पर कोई मामला नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है और अगर वो आपको सपोर्ट पर आते हैं तो आप उनको हमारी तरफ से टोटल कमिटमेंट दे दें। लेकिन मरीम नवाज़ ने उस मामले उस मौके के ऊपर ये कहा कि आप उनसे वोट लें, अगली की बात हम आगे देखेंगे। लेकिन मामला तो आपको पता ही ये है कि नून लीग को अब खुद अपनी वर्थ का अंदाज़ा है, उन्हें पता है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो पंजाब के अंदर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर सामने आएगी वो नून लीग है। अब नून लीग यूसुफ रज़ा गिलानी की खातर 12 लोगों के, यानी कि उनके अपने भी तो 12 लोग होंगे ना उन 12 हलकों के अंदर, तो उनको कैसे अकोमोडेट करना है और मरीम नवाज़ अभी इस मामले में क्लैरिटी उनमें नहीं आई। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को इस सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है और नवाज़ शरीफ साहब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब से कहा है कि आप फ़िक्र ना करें, आप इन लोगों के साथ कमिटमेंट करें, इनसे अपने लिए वोट लें और तहरीक अदम एतमाद के लिए भी अगर वो स्टैंड करते हैं तो उनको वोट लें, हम इंशाल्लाह इनको अकोमोडेट करेंगे। जिसके बाद ये एक बुरी खबर है PTI के लिए कि उनके 12 अरकान असम्बली ने अगली सीटें बुक कर ली हैं। वो जो मैंने आपको बताया था कि वो जो परिंदे घोंसलों से उड़ते हैं और अगले घोंसले में जाने के लिए सबसे पहले अपनी ना वो लाइन फिट करते हैं, तो ये 12 अरकान असम्बली ने हवा का रुख देखकर अपनी अगली सीट को पक्का कर लिया है। अब एक जानिब तो अगली सीटें पक्की हो रही हैं, जो दूसरा फैक्टर आ रहा है जिसका मैंने आपको बताया था 4 फैक्टर हैं, जो दूसरा फैक्टर आ रहा है उसमें वो ये है कि PTI न जाने किस जोम में मुब्तला हो गई है कि वो अपने इत्तेहादियों को भी इंतहाई हकीर समझना शुरू हो गए। वो कहते हैं यार ये कौन से चमाट हैं, इनको फारग कराओ। कल ही रात को GDA ने जो है सिंध असम्बली के अंदर जो PTI के और MQM के और GDA के जो अरकान असम्बली थे उनके लिए एक इशाइया दिया। अच्छा, उस इशाइये के अंदर PTI वाले अरकान असम्बली या PTI के जो लीडरान थे
وہ الجھ بڑے ایم کیو ایم کے ساتھ اور فیصل سبزواری کے ساتھ انہوں نے خوب بدتمیزی کی. فیصل سبزواری نے صرف اتنا ہی کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہمیں فون آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مرکز بہادر آباد آنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا جی یو آر موسٹ ویلکم, اب جب مرضی تشریف لائیں. جس پر شمیم نقوی اور خرم شیر زمان وغیرہ وہ تو ایک دم ان پر چڑھ دوڑے. انہوں نے کہا یار آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا, آپ کا جب دل کرتا ہے آپ اپنی مرضی کی حرکتیں کرتے ہیں, یوسف رضا گیلانی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی. تو اس فیصل سبزواری نے کہا کہ یار ہم ان کی کیبنٹ میں رہے ہیں, وہ اچھے نفیس آدمی ہیں, ہمارا ان کے ساتھ ایک اچھا معاملہ رہا ہے, اور کبھی بھی انہوں نے ہمارے ساتھ یا ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین کی نسبت ان کا رویہ ہمیشہ بڑا مشفقانہ رہا ہے, اور وہ ہمیشہ بہت زیادہ اکاموڈیٹو بھی رہے ہیں. تو ان کا فون آیا, ہم نے کہا جی ہم آپ کو ویلکم کریں گے. لیکن اس پر وہ پی ٹی آئی والے ناراض ہو گئے. شمیم نقوی نے تو ان کو کہا کہ یار آپ لوگوں نے ہمیشہ بلیک میلنگ ہی کرتے آ رہے ہیں, اور یہ بلیک میلنگ آپ نے یہ جان بوجھ کر اس موقع پہ یہ بات کی ہے تاکہ آپ کی ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کو آپ بلیک میل کر سکیں اور اپنے لیے بہت زیادہ سپیس جنریٹ کر سکیں. تو انہوں نے کہا یار یہ سپیس کی بات نہیں ہے, ایک بات ہم نے آلریڈی ٹویٹر کے اوپر ہم نے یہ بات ٹویٹ کی ہے کہ ہم یوسف رضا گیلانی کو ویلکم کریں گے. اگر آپ نے نہیں دیکھا یا کل کو جب وہ آتے اور آپ کو پتہ چلتا تو آپ کے لیے زیادہ امبیرسمنٹ ہوتی. ہم نے خود آپ کو چونکہ بتایا, لیکن آپ نے الٹا ہی وہ چور کو توال کو ڈانٹے والا حساب کر دیا. خیر یوسف رضا گیلانی صاحب آج چلے گئے ہیں بہادر آباد, اور وہاں پہ تمام جو ایم کیو ایم کی قیادت تھی انہوں نے ان کا کیا ہے استقبال. اور مجھے وہ یاد آ گئی وہ جو جب پرائم منسٹر کے طور پر یوسف رضا گیلانی 90 مرکز پہ گئے تھے ایم کیو ایم کے, تو وہ فاروق ستار نے اس وقت ان کا بڑا زبردست خیر مقدم کیا تھا, اور ان کے لیے ایک بڑا دھانسو سا شعر بھی پڑھا تھا. وہ شعر ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن وہ اس جیسے استقبال کی ایک سچویشن ڈیولپ ہوگی. اور ایم کیو ایم کے معاملات بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی نسبت ان کے جو سارا, چونکہ وہ کراچی کی پالیٹکس کرتے ہیں, ان کے سارے معاملات ایسوسیٹ کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. اور اگر کوئی آج یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے ساتھ کوئی آئس میلٹنگ کر لیتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یقینی طور پر ان کو تو ڈیفینیٹلی پہنچے گا. اور ایم کیو ایم کے جس طرح لیڈرز نے خود یہ کہا کہ ہمارے لیے ان کا بڑا احترام ہے, تو وہ احترام تو ڈیفینیٹلی موجود ہے. لیکن اب یہ صورتحال دوسرا فیکٹر میں نے آپ کو بتایا, معاملات چل رہے ہیں آگے کی سمت میں, اور سپریم کورٹ نے میں پتہ ہے آپ کو کہ ایک صدارتی ریفرنس آیا ہوا ہے, اور صدارتی ریفرنس کی ہو گئی ہے سماعت بھی مکمل. اب سماعت مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے, جسٹس گلزار صاحب نے, وہ ایز ہیڈ آف دی بینچ انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا ہے تحریر. فیصلہ تحریر یعنی کہ جو ان کی جو ریفرنس کے اوپر جو اوپینین ہے, جو رائے ہے, وہ انہوں نے کر لیا تحریر. اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات کے اندر جب بینچ بنتا ہے تو جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہ فیصلہ تحریر کرتا ہے, اور تحریر کرنے کے بعد وہ اپنے جو ساتھی ججز ہیں ان کو وہ سرکولیٹ کرتے ہیں, تاکہ اگر کسی نے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے, کوئی کاما فل سٹاپ ڈالنا ہے, یا کوئی اس فیصلے سے جو انہوں نے لکھا ہے اس سے کچھ اختلاف کرنا ہے, تو وہ اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھ دیتا ہے, اور اس کے بعد تمام ججز اس پہ سائن کرتے ہیں اور وہ جاری کر دیا جاتا ہے. یہ چونکہ معاملہ ہے صدارتی ریفرنس کا, صدارتی ریفرنس سے مانگی گئی ہے عدالت سے رائے, اور عدالت سے رائے یہ مانگی گئی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہیں یہ آئین کے تابع اور آرٹیکل 226 کے نیچے آتے ہیں, اور اگر یہ آرٹیکل 226 کے نیچے آتے ہیں تو آپ آرٹیکل 226 کی تشریح کر دیں, یعنی کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ یعنی کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے ذریعے اس کی پولنگ ہو سکتی ہے, یا جو خفیہ بیلٹ ہے اس کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے اپنی تحریر لکھ لی ہے اور اس ساتھی ججز کو سرکولیٹ بھی کر دی گئی ہے. اب وہاں پہ ان کو وہ تمام چیزوں کو فائنلائز کر کے تو اس کو ایک لفافے میں بند کر کے لفافہ بھجوا دیا جائے گا ایوان صدر میں, اور جیسے ہی ایوان صدر کو وہ لفافہ موصول ہو جائے گا تو اس کے بعد سپریم کورٹ یا تو ایک اوپن عدالت کے اندر بیٹھ کے اس فیصلے کو اناؤنس کر دیں گے, یا پھر اس رائے کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا. میری اطلاعات کے مطابق کچھ صورتحال اس قسم کی بن رہی ہے کہ یہاں پر بھی حکومت کو ہزیمت, ناکامی, سبکی کا سامنا ہی ہے, کیونکہ جو موسٹ لائکلی رائے اس قسم کی ہی بن رہی ہے کہ 226 آرٹیکل 226 کے اندر ترمیم صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے, اور اس کے اندر یہ جو سینٹ الیکشن ہے یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے, اور یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے یہ اس رائے کے بعد ہو جائے گا غیر مؤثر.
اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ والی رائے ایسی رائے چلی جاتی ہے، اور ہاں اس کے اندر ایک اور اہم چیز ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن، کیونکہ سینٹ الیکشن کے اندر آپ کو معلوم ہے وہ ویڈیو لیکس جو آئی تھیں، وہ ویڈیو لیکس کو تو اگرچہ اس رائے کے اندر جو رائے ہے سپریم کورٹ کی، اس کے اندر تو ڈسکس نہیں کیا گیا، لیکن ویسے سماعت کے دوران ویڈیو لیکس بہت زیادہ ڈسکشن میں آئیں، لیکن جو معاملہ تھا وہ ویڈیو لیکس کی نسبت زیادہ تھا کرپٹ پریکٹسز کا۔ تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشنز کو مزید با اختیار کرنے کے لیے، اور الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کو روکے، اور جیسے ہی کوئی چیز اس کے علم میں آئے تو فوری طور پر یہ کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے بھرپور ایکشن لے۔ بالکل ویسے ہی ایکشن، مثال دے رہا ہوں آپ کو، بالکل ویسے ہی ایکشن جیسے NA-75 ڈسکا الیکشنز کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیا تھا، اور جن افسران کو معطل کیا تھا، مجھے اب یہ بھی میں نے دیکھا ہے خبریں میں کہ ان افسران کو بھی بچانے کے لیے اب حکومت کوشش کر رہی ہے، اور ان کے لیے بھی اپیل ایک ہائی کورٹ کے اندر سبمٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا، عدالتی جو معاملات ہیں اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نہیں چاہ رہی کہ وہ ایگزیکٹو کے اختیارات کو سلب کرے، کم کرے، کیونکہ ماضی کے اندر جب سپریم کورٹ نے ایسے ہی ایگزیکٹو کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی بہت تنقید بھی ہوئی ہے۔ جس طرح ماضی کے اندر عاصمہ جیلانی کیس کے اندر جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت متعارف کرا دیا تھا، ظفر علی شاہ کیس کے اندر جسٹس ارشاد حسن خان نے جنرل مشرف کو نہ صرف ان کو لیجٹمیسی دی تھی بلکہ ان کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا جسٹس افتخار چودھری نے 18ویں ترمیم کے اندر جو ججز کی تقرری کا معاملہ تھا اس پر ایگزیکٹو کے اختیارات کو خاصا سلب کیا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر 19ویں ترمیم لا کے ججز کی اپوائنٹمنٹس کے طریقہ کار کو ان کی خواہش کے مطابق وہ کرنا پڑا تھا۔ تو یہ ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس ماضی میں موجود ہیں جہاں پر جو جوڈیشری تھی وہ اپنے اس سے آگے نکل گئی۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی از خود طور پر سیکرٹ بیلٹ کے لیے اپنے کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے خود بھی ثابت کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ڈسکا کے اندر اپنی کارروائیاں کی ہیں اسے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اب الیکشن کمیشن بھی اپنی جو ہے نا وہ وزن پہ کھڑا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اب یہ ایک سچویشن آ گئی ہے آپ کے سامنے، 3 آپشنز، 3 فیکٹرز میں نے آپ کو بتا دی، اور چوتھا فیکٹر تو وہ میرے لیے بھی حیران کن تھا اور وہ آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگا، اور وہ اس وجہ سے کہ حمزہ شہباز آپ کو پتہ ہے کہ تازہ ان کو ملی ہے بیل، اور ان کی بیل ادھر ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور لاہور ہائی کورٹ میں بیل ہونے کے بعد آج ان کے کیے گئے ہیں ضمانتی مچل کے داخل، اور ضمانتی آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ شہباز کے ضمانتی کون ہے؟ خاتون اول بشرا بی بی کے کزن اور بھتیجے حمزہ شہباز شریف کے ضامن بن کے سامنے آئے ہیں، اور بشرا بی بی خاتون اول کے کزن ہیں مسعود اختر صاحب، ان کے بھتیجے ہیں عدیل علی خان صاحب، اور مسعود اختر جو میں نے آپ کو بتایا کہ خاتون اول کے کزن ہیں ان کے داماد ہیں ادریس بھٹی صاحب۔ یہ تینوں شخصیات نے آج احتساب عدالت میں یہ 1-1 کروڑ روپے کے حفاظتی مچلکے جمع کرائے ہیں ان فیور آف حمزہ شہباز شریف، اور وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم بشرا بی بی کے قریبی عزیز ہیں، لیکن ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں جو بہتر لگا وہ ہم نے کیا۔ انہوں نے کہا، ان کا یہ کہنا تھا کہ بشرا بی بی کے قریبی عزیز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سچ کا ساتھ نہ دیا جائے، اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، جس طریقے سے سچویشن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب سینٹ الیکشن بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ وہ ثانوی حیثیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ویو بن گئی ہے جس نے اپوزیشن کو طاقتور کر دیا ہے، اور عمران خان کی حکومت ڈگمگاتی پھیڑی ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کوئی پتہ نہیں کوئی ہوا کا تیز جھونکا اس حکومت کو گرائی نہ دے۔ اور مریم نواز کا آج لاہور میں جب میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے، تو ان کا یہ کہنا بھی مجھے بالکل درست لگ رہا تھا
کہ ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کیونکہ جو آلریڈی گر رہا ہے تو اس کو تو گرانے کے لیے کوئی اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں اب اگلے حالات کس رخ پہ جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت صورتحال تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔